अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शंस में धांधली का एतराफ किया। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए, लेकिन आज उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपने साबिका बयान पर माफी मांग ली है। ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब वो इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी करने वाली कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने वहां अपना बयान रिकॉर्ड कराया। ये तहरीरी बयान 3 सफ़ात और 15 पैरास पर मुश्तमिल है। अपने बयान में लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि उन्होंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। उनका बयान सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना इस हवाले से गलत बयानी पर मबनी था और ज़राए का कहना है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने से परेशान था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कहा कि एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। मैं सियासी जमात के ओहदेदार की खुफिया मदद भी करता था। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की। इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया। पहले मैंने मशवरा दिया मैं इस्तीफ़ा दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो। इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। लियाकत अली चट्ठा ने मजीद कहा कि सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत थी। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हिदायत पर मंसूबा तरतीब दिया गया। मुबैना बयान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मैंने पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना भरपूर ड्रामा किया। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। मुझे कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलव्विस नहीं था। अपने किए पर बहुत नादिम हूँ। पूरी कौम बिलखुसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का ये स्टेटमेंट एक ऐसे मौके पर सामने आया है कि जिस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था और एक बयानिया बनाया जा रहा था कि मुल्क में धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं, मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा। खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया टॉक्स की गई और जिस दिन से ये स्टेटमेंट सामने आया है बड़े शद्दोमत के साथ इस स्टेटमेंट का बार बार हर प्रेस रिलीज के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया जाता है। अब सवाल ये है कि लियाकत चट्ठा जिस वक्त की स्टेटमेंट दे रहे थे उस वक्त उनका ज़मीर जिंदा था या ये ज़मीर आज जागा है। उस वक्त वो दुरुस्त कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं? अगर उस वक्त दुरुस्त कह रहे थे तो फिर गलत क्या था, और अगर आज वो गलत कह रहे हैं तो उस वक्त दुरुस्त था। मतलब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। लियाकत चट्ठा का अब वीडियो स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया, लेकिन उनका ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट है जो सामने आया है। यकीनन अब इस और बहस भी जन्म लेगी। इस हवाले से हर तरह की कयास आराइयाँ भी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस स्टेटमेंट के बाद अब क्या ये जो कार्रवाई हो रही थी और जो कमेटी के TORs के मुताबिक का मामला चल रहा था, ये फाइलों की नज़र हो जाएगा, दब कर रह जाएगा, और क्या काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर एक नैरेटिव मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, खासकर वो लोग जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से लियाकत चट्ठा का वो स्टेटमेंट, और ये इतना सादा भी नहीं है, यकीनन कार्रवाई तलब तो है कि पहले एक अफसर उठकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे कि जिसमें वक्त के काजी जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर की जाए, 2 इदारों को मिलाइन किया जाए, पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो क्या आसानी से कोई क्लीन चिट दी जा सकती है कमिश्नर साहब को? ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है, या फिर कार्रवाई तलब है? ऑल्दो इस स्टेटमेंट ये बात सामने आई है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कार्रवाई के लिए जो मजाज अथॉरिटी है उसके ऊपर छोड़ता हूं कि जो भी वो करना चाहे वो करे। तो यकीनन अब कार्रवाई एक्शनेबल तो है कि पहले क्या वक्त ज़ाया किया गया कौम का, क्या लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात को डिस्क्रेडिट करके रख दिया कि स्टेटमेंट है, और एक आसानी से आप जाके एक तहकीकाती कमेटी के सामने ये कह दें कि मैं उस वक्त जो कह रहा था वो गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट था, मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या माफ़ी दे देनी चाहिए? यकीनन ये बात तो बहस तलब है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और वो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक है। उन्होंने इस हवाले से एक जमात में शमूलियत तो इख्तियार कर ली है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो हैं, और 27 नशस्तों के मुकद्दर का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नॉमिनेटेड कैंडिडेट बैरिस्टर अली जफर होंगे।
اس حوالے سے آج اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی ظفر اور بیرسٹر کیا کہا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جہاں انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا گیا ہے، تو دوسری جانب آج پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ بھی ہوا ہے، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی الیکشن دھاندلی سے متعلق انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو لکھیں گے، آئی ایم ایف کو لکھیں گے، دیگر عالمی اداروں کو لکھیں گے۔ اس بارے میں کیا کہا گیا، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے، یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے۔ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو۔ تحریک انصاف کا یہ اقدام سیاست دشمنی کی ایک واضح مثال ہے۔ سانیہ 9 مئی میں پہلے ان کے دامن پر ریاست مخالف ہونے کے واضح دھبے موجود ہیں، جس کے بعد پہلے سے مشکلات کا شکار پاکستانی معیشت کو مزید دلدل میں دھکیلنے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کا یہ اقدام ریاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف سے بروقت ڈیل نہ ہونا نہ صرف پاکستان بلکہ عام عوام کے لیے انتہائی مشکلات کا سبب ہے۔ اس جماعت کے رہنما اور کارکنان کی جانب سے پہلے ہی ہٹ دھرمی نے اس ملک میں پولرائزیشن کو بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ سیاست میں نفرت کا کلچر پیدا کرنے کے بعد ریاست کے اہم مقامات پر 9 مئی کو حملے بھی اس جماعت کی ملک دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آج سے پہلے بھی اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے اپنے صوبائی فائنانس منسٹرز کو کیا کہا تھا، ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو ہم لکھنے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر سب سے پہلے بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پجوتا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم نعیم حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ آڈیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں، تحریک انصاف کا آج کا ڈسیژن بڑا امپورٹنٹ ہے، کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا یو ٹرن بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ تو یہ بھی ہے کہ ریزرو سیٹس کے معاملے پہ الیکشن کمیشن کیا فیٹ ڈیٹرمن کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے 27 نشستیں، مخصوص نشستیں جس کے لیے سنی اتحاد کونسل میں آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، وہ نشستیں لے پائیں گے آپ؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا پروگرام کے اندر۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی قانونی اور آئینی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور انٹر پارٹی الیکشن کروائے تھے، جو دوبارہ انہوں نے کہا اور پھر دوبارہ بھی ہم نے کروا دیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر 22 کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر ہمارے سے بلے کا نشان جو ہے وہ لیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ ہائی کورٹ حکم دیتا ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، بلے کا نشان آپ نے لے لیا۔ اس کے باوجود جو لوگوں نے رزلٹ دکھایا پورے پاکستان میں، جس طرح سے ہم جیتے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ نہیں صاحب، آپ باوجود اس کے کہ آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی، آپ نے فہرست جمع کرا دی الیکشن کمیشن میں، باوجود اس کے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں گی؟ دیکھیں، بالکل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ استدعا کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو 22 کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ 22 کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جب فارم 45 کے مطابق پورے پاکستان میں ہمارے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، تو پھر فارم 47 میں جو رد و بدل کی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن کو کیوں نظر نہیں آ رہی، اور فارم 45 کیسے فیبریکیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک جماعت کی بات تو چلو ہم کہتے ہیں، میں اس کے اوپر تو آتا ہوں نا نعیم صاحب، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ، کیونکہ دیکھیے آپ نے یہ کر لیا، یہ ایک پلان بی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کیپٹلائز کیا ہے، اور اب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے جا رہے ہیں جو کہ 3 مارچ کو اسکیجول ہے ایز پر دا ڈیسیژن ٹیکن بائی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی، تو اس کا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو جو 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے بالکل فائدہ، اور اگر انٹر پارٹی الیکشنز کی بات کی جائے وہ بالکل 3 تاریخ کو ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہم نے ٹھیک کروائے تھے، اب ہم دوبارہ پروسیس کر رہے ہیں، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمیں الیکشن کمیشن کو فی الفور دینی چاہیے، کیونکہ جو اس وقت جماعت ہے جس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا ہے، اب سارے امیدوار انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیے ہیں، تو لہٰذا اب اس جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم این ایز جو ہیں وہ اب موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں۔ نہیں دیتے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کو الیکشن کمیشن لاٹ نہیں کرتے تو کیا کریں گے پھر آپ؟
دیکھیں الیکشن کمیشن کو الاٹ کرنا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے خلاف پھر کوئی اس طرح کا فیصلہ دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر لائعمل لیگل ایکشن اپنایا جائے گا, وہ دیکھا جائے گا. لیکن ہم ایکسپیکٹ کر کے اور سارا پروسیس کر کے ہم گئے ہیں. اور انٹر پارٹی الیکشن کی اگر بات کی جائے, جو ہی ہمارا الیکشن وہ ہوگا تو ہمیں نشان الاٹ ہوگا, تو پھر جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے ہم دوبارہ جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں. اچھا, نعیم پجوتا صاحب ساتھ رہے گا. نعیم پجوتا صاحب ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف موجود تھے. حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم حضرت, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر میری آواز کلیئرلی پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے, آپ کی آواز میں گونج بہت زیادہ ہے. یہ پی سی آر اگر اس کو ریکٹیفائی کرے, اس کو پلیز درست کیجیے گا. میں آئی ٹرائی ٹو اسپیک اے بٹ لاؤڈ. حافظ صاحب سب سے پہلے تو سر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے حافظ حمداللہ صاحب کہ کمشنر راولپنڈی, سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور اس نے ایک بھونچال مچا دیا. آج وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور جو سٹیٹمنٹ نیا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا والا میرا بیان تھا وہ ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر دیا تھا اور وہ بیان سرین غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو یو ٹرن لے لیا, پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا, ایک بیانیہ بن گیا. آج کمشنر صاحب کا جو نیا سٹیٹمنٹ آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرین غلط بیانی تھی اور ایک جماعت کے بہکاوے میں آ کر سٹیٹمنٹ دے دیا میں نے. از اٹ دیٹ سمپل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر آپ اس وقت یہ جو بیان دے رہے تھے, کمشنر صاحب نے جب اعتراف کیا دھاندلی کا کہ میں نے کس کو جتوایا کس کو ہروایا, اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کہا, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, لیکن اب میں قوم کے سامنے سچ بتا رہا ہوں اور سچ بتانے کے بعد مجھے اسلام آباد کے کچہری چوک پہ لٹکا دیں. اب یہ بیان جو انہوں نے دیا, میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کی بہکاوے میں آ کر میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اب آج جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو بیان ریکارڈ کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل بیان یہ ہے. تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو بیان الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے دیا ہے یہ کسی کی دباؤ میں انہوں نے نہ دیا ہو؟ کیا ادھر دباؤ کا امکان نہیں ہے؟ ایک ہفتہ یا 3 دن 4 دن وہ کہاں غائب تھے, کس غار میں تھے, کس کے پاس تھے؟ تو لہٰذا اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا؟ عجیب ملک ہے کہ اس ملک میں 20-21 گریڈ کا آفیسر 5 دن کچھ کہتے ہیں سیاسی بہکاوے کا نام دے کر کسی سیاسی پارٹی کا, پھر اس کو غائب کیا جائے, پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ تبدیل کیا جائے. سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور موقف یہی ہے کہ ہم کمشنر کی پہلے والے بیان کی سپورٹ کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے دیا, اور ہماری پارٹی کی, ہماری قیادت کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ فروری 2024 کے الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں, یہ جرلو الیکشن تھا, اور کمشنر صاحب کا سٹیٹمنٹ نے ہمارے موقف کی تائید کی, اس لیے ہم اسی بیان کو ترجیح دیتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت حافظ صاحب, اب یہ بیان کمشنر صاحب کا اس وقت درست تھا یا اب درست کہہ رہے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ انکوائری کس سطح پر ہونی چاہیے؟ کیا کوئی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن پر الزام تھا اور الیکشن کمیشن کی اپنی کمیٹی اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو کیا جے یو آئی فے مطالبہ کرتی ہے کہ کسی اور فورم کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس وقت درست کہہ رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہم نہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں, نہ ہم جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انکوائری کریں کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں, شفاف ہوئے ہیں, فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. ایک چیز اظہر من الشمس ہے, دن کی طرح روشن ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور کس نے کروائی ہے اور کیسے ہوئی ہے یہ تو سارے ہمارے سامنے. بند کمروں میں آپ جیسے اینکرز حضرات بند کمروں میں ہمارے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب الیکشن کمیشن کا الیکشن کروانا 8 فروری کا متنازع بن گیا, وہ دھاندلی کو نہ روک سکے, وہ کسی اور طاقت کے لیے استعمال ہو کر انہوں نے نتائج ترتیب دیے. اب اسی الیکشن کمیشن کے سامنے میں جا کر انصاف کا مطالبہ کروں, اب میں اس جوڈیشری کے سامنے جا کر انصاف کا مطالبہ کروں جس جوڈیشری کی ناانصافیاں اور ان کے ناانصافیوں پر مشتمل فیصلے ہمارے سامنے
لہٰذا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے, ہم عوام کو موبلائز کریں گے, عوام کو شعور دیں گے کہ اس سسٹم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو کوئی بھی دولت کی طاقت ہو یا ڈنڈے کی طاقت پر نتائج کو تبدیل کرتے ہیں, اس کے خلاف قوم کو نکلنا ہو. حافظ عبداللہ صاحب, جو ریاست کے اندرونی معاملات ہیں یقیناً ریاست کے اندر رہ کر ہی طے ہوں گے نا, ریاستی ادارے بھی اس میں شامل ہیں. آج بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف اور دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ عالمی اداروں کو لکھ رہے ہیں, اس میں امریکہ بھی شامل ہے, آئی ایم ایف بھی, دیگر ادارے بھی. تو یہ طریقہ درست ہوگا کہ بیرونی طاقت جو ہے وہ دباؤ ڈالے, انٹرونشن کرے ریاستی امور کے اندر؟ دیکھیں, میں اس کا پی ٹی آئی کی جو بانی ہے اس کی تحریر کا یا اس کی مراسلے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. جب اس مراسلے کی تفصیلات میرے سامنے آئے گی یا پارٹی کے سامنے آئے گی, پھر میں موقف دے سکتا ہوں کہ اس کی ورژن کیا ہے, کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کر سکتا ہوں. اگر عالمی ادارے آ کے الیکشن سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ریاست کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں اور اس وقت کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں, وہ آئی ایم ایف کے نمائندے, ان کا وفد آ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں, ان کی انپٹ کو وہ لے سکتے ہیں. تو آج اگر وہ بانی پی ٹی آئی ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ریاست جواب دے کہ آج کا رابطہ غلط ہے یا کل کا وفد آنا غلط تھا. اسے تو آپ نے اعتراض نہیں کیا اس وقت. اس وقت اگر آپ اعتراض کریں گے تو کل کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اگر کل آپ نے اعتراض نہیں کیا, آج اگر بانی پی ٹی آئی کچھ لکھتے ہیں تو آج بھی آپ کو, حکومت کو اور ریاست کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن بنیادی صاحب, اس موقف وقت یہ بھی ہے تو کہ میں نے امریکی اس سازش مراسلے کو یا امریکی مداخلت کا بیانیہ بنایا گیا نا. تو جنہوں نے اس وقت امریکی سازش یا امریکی مداخلت کا بیانیہ بنایا تھا, آج وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں. نہیں, دیکھیں, امریکی اگر آپ اصولی بات کرتے ہیں امریکی مداخلت کی, تو آپ مجھے بتائیے ہمارا جو بجٹ بن رہا ہے وہ کس کی ہدایات پر, کس کی ڈکٹیشن میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں؟ ہماری بجلی کی, گیس کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہم نہیں کرتے ہیں, ان کے ہدایت میں نہیں کرتے ہیں. تو جب ریاست اور حکومت آئی ایم ایف کو یہاں تک مداخلت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم کرتے ہیں, تو آپ کس امریکہ کی بات کرتے ہیں؟ امریکہ تو آپ کے دارالحکومت میں بیٹھے, امریکہ آپ کی حکومت کی دارالحکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی قانون سازی میں بھی مداخلت کر رہی ہے, آپ کی معاشی حوالے سے بھی وہ دخیل ہے, آپ کی خارجہ پالیسی میں بھی وہ دخیل ہے, افغانستان کی پالیسی میں بھی وہ دخیل ہے. یہاں تک وہ دخیل ہے کہ F-16 طیارے آپ کے پاس ہے. امریکہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ انڈیا کے خلاف F-16 طیارے آپ نے استعمال نہیں کرنے. تو اب آپ بتائیں امریکہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ کس آزادی کی کیا بات آپ بھی کرتے پھر ہیں؟ امریکہ سے مطالبہ کریں گے؟ مطلب پارلیمان میں بھی ہوں گے, سڑکوں پر بھی ہوں گے, انٹرنیشنلائز بھی کر رہے ہوں گے اس ایشو کو؟ ہم جمعیت علماء اسلام ہر اس طاقت کے خلاف لڑے گی جو پاکستان کی آئین سے, پاکستان کی پارلیمنٹ سے ٹکرائے گی. جو طاقت کے ذریعے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور عوام کی ووٹ کی طاقت کو دبوچنا چاہتے ہیں, وہ طاقت انٹرنل ہو, اندرونی ریاست کی چار دیواری میں ہو, یا وہ طاقت پاکستان کے باہر ہو, امریکہ نام ہو اس کا, جو بھی نام ہو. جب وہ ہمارے امور میں, سیاسی امور میں, ہمارے معاملات میں جو بھی طاقت مداخلت کرے گی, ہم اس کے خلاف نکلیں گے. آئین کی حکمرانی کے لیے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اور عوام کی حکومت کے لیے. آج ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہے, آج ملک میں پارلیمنٹ نہیں ہے. جو پارلیمنٹ بننے جا رہا ہے یہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ, یہ ربن سٹیمپ سے بھی انگوٹھا چھاپ پارلیمنٹ ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نوید قمر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ابہام دور کر ہی دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ارلیئر یا لیٹر سٹیج پہ کبھی بھی فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی, یہ اصولی ڈیسیژن ہے اور اس موقف کے اوپر پیپلز پارٹی قائم ہے. جی یہ درست ہے. اس وقت ہمارا پارٹی کا ڈیسیشن یہی ہے اور سی سی نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے.
کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ ارلیئر سٹیج آف دا گورنمنٹ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، بٹ لیٹر سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کابینہ میں شامل ہو جائیں. بھائی یہ تو اسپیکولیشن ہے نا کہ کل کیا ہوگا. ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں. جو آج کا فیصلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ ہم نہیں جوائن کر رہے. اچھا، ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرنڈ، ایم کیو ایم کی نون لیگ کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے. وہ وفاق میں بھی 3 سے 4 وزارتیں مانگ رہے ہیں، پھر وہ سندھ کے اندر بھی کچھ وزارتیں مانگ رہے ہیں، اور پھر گورنرشپ بھی مانگ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ کس سے مانگ رہی ہے میں سمجھ میں آتا. جب صوبے سندھ میں پی ایم ایل این سے کی حکومت ہی نہیں ہے تو پی ایم ایل این سے اگر وہ صوبے میں وزارتیں مانگ رہے ہیں تو مانگتے رہیں. اس کا کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کیا آپ کی جو کوارڈینیشن کمیٹیز ہیں اس میں کوئی فریم ورک جب طے وہاں ہوا تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایم کیو ایم سندھ کیبنٹ کا حصہ بنے گی. اور سندھ کی گورنرشپ سے متعلق بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ لیکن نون لیگ کرے سندھ گی؟ کے گورنرشپ پہ تو کم از کم یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ایم ایل این کا گورنر سندھ میں ہوگا. اب ایم کیو ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے. لیٹ اس سی کہ وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور یہ پی ایم ایل این کی ثواب دید ہے کہ وہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو ہینڈ اوور کرتے ہیں؟ نہیں، جو ہمارا آپس میں فیصلہ ہوا ہے اس میں تو یہ ثوابدید نہیں تھی. وہاں تو فیصلہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا گورنر ہوگا. اب اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں یہ تو پھر پی ایم ایل این کی ٹیم کو سوچنا ہوگا. اچھا سر، ان کیس کیونکہ ایم کیو ایم یہ پوز کر رہی ہے کہ ان کا امیدوار ہوگا گورنرشپ کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کنٹینیو کرے، تو کیا پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی ان کیس؟ دیکھیے پیپلز پارٹی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حساب سے ہی ہم بات کر سکتے ہیں نا. وہ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر پی ایم ایل این کچھ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ڈسکشن میں لیڈرشپ لیول شاید آ جائے گا. لیکن یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہی سمجھا جائے گا بصورت دیگر. جی جی ٹھیک. اچھا سر، یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. دیکھیے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈجسٹ کرنے کی ہیں. بہت ساری ایسی چیز جب آپ کولیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ سنانی پڑتی ہے، کچھ سننی پڑتی ہے، کچھ کہہ لیتے ہیں، کچھ سہ لیتے ہیں. تو اس میں اگر فلیکسیبلٹی تو دونوں طرف سے ہوگی نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، خاص طور پہ یہاں بڑی رفٹ نظر آ رہی ہے ایز فار ایز سندھ از کنسرنڈ. نہیں تو سندھ کے پیپلز پارٹی کے پاس ایک سمپل میجورٹی ہے. وہ اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے تو اس میں کسی اور کا کیا لینا دینا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کے سیٹوں کے مطابق تو وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. اب وہاں پہ اگر لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اپوزیشن میں ہونا بھی کوئی کم آنر چیز تو نہیں ہوتی نا. اچھا سر، دیکھیں نا مرکز میں کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے کی سطح کے اوپر سیاست بھی مرکز کرنی میں ہے. کولیشن ہے. نہیں ایک سیکنڈ. مرکز میں کولیشن بٹوین مسلم لیگ نون اینڈ ایم کیو ایم اور شاید کچھ ایک آدھ اور چھوٹی پارٹی ہوں. صوبے میں ایسی کوئی کولیشن نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کا آپس میں کیا موازنہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریری بینچز کے اوپر مرکز میں تو پیپلز پارٹی بھی ہوگی، ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوگی، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، ٹریری بینچز پہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں آپ کی لائن اور لینتھ یہ کسی لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس طرح سے ضروری نہیں ہے. پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ اور فیڈرل ہے. فیڈرل میں ہر صوبے کی اور مرکز کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ پارٹیز کہیں اگر مرکز میں کولیشن پارٹنرز ہیں اور صوبے میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں. یہاں تو ہم کولیشن پارٹنرز بھی نہیں. We are not part of the cabinet, so how are we the coalition partners? Isn't it then make a weak government, or how far will it be able to go further? اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں. Weak تو unfortunately weak government is the result of the election results نا. اگر الیکشن میں کسی ایک پارٹی کو پوری طرح سے ووٹ مل جاتے جو اکیلے اپنی گورنمنٹ بنا سکتی تو وہ اسٹرانگر پوزیشن میں ہوتے. لیکن کیونکہ کسی پارٹی کے پاس نہیں یہ میجورٹی آن دیئر اون تو کولیشن بننی پڑتی ہے. اب کولیشن کے کئی شیپس ہوتے ہیں. ایک کولیشن وہ بھی تھی جو کہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی جس میں ہم حصہ تھے وہ تھی, اور اس پہ یہ کمپلین ہوتے تھے کہ جی ہم کولیشن کا برڈن نہیں اٹھا سکتے, ہمارے پاس وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی پالیسیز اپنے حساب سے امپلیمنٹ کریں. تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ بھیا بسم اللہ آپ جائیں, جا کے اپنی پالیسیز اپنے منشور اپنی ٹیم کے ساتھ
آپ امپلیمنٹ کریں. تو منارٹی گورنمنٹس پاکستان میں تو کم ہوتی ہیں لیکن دنیا میں تو ہوتی ہیں اور کوئی اتنا انیوژل بات نہیں اور چلتی بھی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جتنی براڈ بیس کنسلٹیشن گورنمنٹ آف دا ڈے کرے گی اتنی اس کی کامیابی ہوگی نا. آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نوید قمر صاحب، اور آپ کیونکہ اکنامک ڈومین کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ایشو آپ سے ڈسکس ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا کیونکہ جب حکومت سازی اور پھر ایک نقشہ واضح ہو رہا ہے تو یہ طے ہے کہ بلوچستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کولیشن ہوگی اور پھر وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی اور تو پھر گورنرشپ کس کے پاس ہوگی، اور پھر کے پی کے حوالے سے بھی پکچر کلیئر ہو گئی؟ دیکھیے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایگزیکٹلی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کولیشن ہوگی اور پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہوگا، اور کے پی کا گورنر جو ایز پر جو ڈسکشن ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور ٹھیک، نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب تو ادھورا رہ گیا، لیکن مریم نواز اس بار وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں. اس بار کا الیکشنز ان کی سیاسی زندگی کا پہلا الیکشن تھا، سیاسی اننگز کا اگر کہا جائے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا. انہوں نے بیک وقت دونوں نشستوں پر فتح حاصل کر کے وزارت اعلیٰ کی کمان سنبھالنے کو ترجیح دی ہے. یہ منفرد اعزاز پنجاب کے حصے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے تمام صوبوں میں کوئی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہیں، جس کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. عثمان بزدار کی حکومت کے بعد اب لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا. پہلے پرویز الہی رہے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، پھر پنجاب اسمبلی کی رونقیں لگتا ہے کہیں کھو سی گئی تھی، لیکن اب کل یہ رونقیں دوبارہ سے بحال ہونے جا رہی ہیں. کل کے اجلاس بلوانے کے حوالے سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو ریکوزیشن ہے اس پر دستخط کیے، نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے. اعلامیے کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا اور اجلاس میں 9 منتخب اراکین حلف لیں گے، جس کے بعد اسپیکرشپ کا چناؤ ہوگا. اسپیکر کے حلف اٹھانے اور عہدہ سنبھالنے کے بعد قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا. مریم نواز جو کہ پنجاب کی اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں اور ان کو بیشتر جماعتوں کی عملی سپورٹ بھی حاصل ہے. نمبر گیم کی بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 اراکین پر مشتمل اور پارٹی پوزیشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون آپ انتخابات میں 137 نشستیں حاصل کر کے سب سے بڑی جماعت ہے. بعد ازاں 19 آزاد اراکین نے بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. مسلم لیگ نون کو خواتین کی 34 اور اقلیتوں کی 4 نشستیں بھی ملیں گی. عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور ان تمام اراکین کی حمایت مریم نواز کو حاصل ہوگی. اس لیے امکان ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات کے بغیر وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لے گی. اب نواز شریف صاحب کی عملی سیاست سے دوری سے متعلق بہت ساری قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، رومرز تھی، لیکن ان افواہوں بھی بالکل ختم کر کے رکھ دیا مریم نواز کے کل کے خطاب نے. اور لگتا یہ ہے کہ مریم نواز انڈر دا گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ اور مینٹورشپ آف نواز شریف کام کر رہی ہوگی. مریم صاحبہ نے کل کیا کہا تھا ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو، یہ نواز شریف کی حکومت ہے. یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے، میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے. ماشاءاللہ بھرپور انداز میں وہ اگلے 5 سال سیاست میں ایکٹیو ہوں گے کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. تو نواز شریف صاحب بالکل موجود بھی ہیں. پنجاب میں ایک ریولوشنری جو ایجنڈا ہے وہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے. ہم اس ایجنڈا کو پایہ تکمیل تک لے کر جائیں گے. اب عملی طور پر مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب بھی رہ پائیں گی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اب تک رکھیے خیال. اللہ حافظ.